नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फल्युक्रिम ज़ैफ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो मेहमान की तवाज़ो करे। मेहमान की तवाज़ो मुसलमान की शनाख्त, मुसलमान की पहचान और उसका शेवा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही उतरी और उस वही का क़िस्सा जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने आपने पेश किया तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी तस्दीक की और क्या कहा कि अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप गरीबों और मिस्कीनों की दिलजोई करते हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता हो वो दस्तूर के मुताबिक मेहमान नवाजी करे। सहाबा ने पूछा, दस्तूर के मुताबिक से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन और एक रात उसकी मेहमान नवाजी करो और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन है, और अगर उसके बाद भी तो वो सदका है, और फिर उसके बाद वो तुम्हारे लिए अज्र का बाइस है। हमारे सहाबा, हमारे अस्लाफ मेहमानों की इस तरह मेहमान नवाजी किया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक सफ़ीर आए। आपने अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास एक अंसारी सहाबी को भेजा कि मालूम करो कि किसके पास खाने को कुछ है। तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए और यही पता चला कि किसी के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा, ये मेरे मेहमान हैं, कौन है जो इनको अपना मेहमान बनाएगा? हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ये मेरे मेहमान होंगे। आप उनको घर ले गए और अपनी बीवी से पूछा कि आज घर में खाने को क्या है? बीवी ने कहा, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत है, उसके अलावा कुछ नहीं। हज़रत तलहा ने कहा, ऐसा करो कि तुम चूल्हे पर एक पतीली में पानी गर्म करो और कंकड़ डालो, वो उबलेंगे, उसकी आवाज़ से बच्चों को तसल्ली होगी कि खाना तैयार हो रहा है, और बहाने से बच्चों को सुला दो, और जब खाने को बैठे तो तुम दिए को बुझा देना ताकि मेहमान को पता ना चल सके, और जो बच्चों के लिए रखा है तुम उनके सामने पेश करना। मैं जब दिया बुझ जाएगा तो मैं वैसे ही प्लेट में हाथ चलाता रहूँगा ताकि वो सैर होके खा ले, और इस तरह मैं अपने मेहमानों की तवाज़ो कर लूँगा। आप देखें कि जब मेहमान की तवाज़ो करना चाहिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे हिकमत भी अता की, और कैसे बेगम ने कोई उनसे जिरा नहीं की कि बच्चे भूखे रह जाएंगे, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, और आप एक ऐसे शख्स को ले आए कि जिसको हम जानते भी नहीं हैं। और फिर आप साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल अर्श पर इतना मकबूल हुआ
کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ وہ کہ جو اپنی ضرورت کو تج دیتے ہیں، جن کو جانتے بھی نہیں ہیں، ان کے لیے اپنی ضرورت کو ختم کر کے اور ان کو نوازتے ہیں۔ یہ ہے مہمان کی عزت اور تواضع۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب ان کے گھر مہمان آئے تو آپ گئے اور خاموشی سے گئے، پتہ بھی نہیں چل سکا، اور بھونا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، اور جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے فرشتے مہمان کے طور پر آئے ہوئے تھے۔ اگر مہمان کوئی جاننے والا ہو یا اجنبی ہو، ہمیں ہمارے اسلاف انبیاء کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جب تمہارے گھر کوئی آئے تو اس کی کیسے تواضع کرو، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا ہو یا زیادہ دیر کے لیے آیا ہو، جسے تم جانتے بھی ہو یا جسے تم نہ بھی جانتے ہو۔ ہمارے گھر تو اگر بیل بچ جائے تو کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کون آ گیا، اوفو، اور اگر آ ہی گیا ہے کوئی جو گھر میں بیٹھ رہا ہے تو اس کو کیا کھلائیں گے، اسے کیا پلائیں گے۔ جب مہمان آتا ہے تو وہ تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، وہ تو برکت کا سامان بن کر آتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو مہمان کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا ہم وہ تدبیر نہیں کر سکتے جو حضرت طلحہ نے کی؟ کیا ہم وہ تدبیر نہیں کر سکتے جو حضرت ابراہیم نے کی؟ ہم تو انہی کے نسل سے ہیں، ہم تو انہی کے امتی ہیں۔ اگر ہم کبھی کسی کو دعوت دیں تو ہم دعوت دینے میں کن باتوں کا خیال رکھیں، کن لوگوں کا بطور خاص مدعو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صحبت اختیار کرو تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور جب تم دعوت پر بلاؤ تو تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں، کیونکہ ہماری ساری دوڑ دھوپ رزق ہی کے لیے تو ہے، اور اگر یہ رزق فاسق اور فاجر اور گناہ گار کھائیں اور اس سے وہ قوت جو انہیں مل رہی ہے وہ اللہ کے دین کے خلاف استعمال ہو، تو میرا یہ رزق کیسا ہوگا جو حلال رزق سے کمایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب تم دعوت دو تو ایسے کو دو جو متقی ہو، اور پھر جب تم دعوت دو تو یہ نہ دیکھو کہ کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا وہ ہے ولیمے کا جس میں کوئی غریب شامل نہ ہو، شر الطعام کہا گیا ہے، کیونکہ ولیمہ واجب کھانا ہے، اور جب ہم عام دعوت کریں اس میں ہم کبھی کسی غریب کو نہ بلائیں تو یہ ہمارا کھانا اور یہ ہمارا بلانا یہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے اپنی شہرت کے لیے، اپنی ریا کے لیے بلایا، ورنہ ہمارے دسترخوان پر تو جہاں امیر ہوں وہاں پر غریبوں کو بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی نہ ہو کہ ہم اگر دعوت پر بلائیں تو اپنی کسی شان کا اظہار کرنا ہمارا مقصد ہو، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس اتنا اور اتنا ہے، میں اتنے بڑے بڑے کھانے بنا سکتی ہوں یا اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو بلا سکتی ہوں۔ صرف نیت تو یہی ہونا چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، کہ جس پر اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دیا کرتا تھا۔ اور پھر جب مہمان کو بلایا جائے تو مہمان کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب اسے بلائے
تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے، سوائے اس کے کہ کوئی شرعی عذر ہو یا صحت ساتھ نہ دے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، اور اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی بلائے تو تم اس کی دعوت قبول کرو، من دعی فلیجب، جب تمہیں کوئی بلائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی دعوت کو قبول کرو، اور پھر یہ بھی کوشش کریں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی غریب کے گھر سے دعوت آتی ہے، کسی ماسی کے گھر سے، کسی چوکیدار کے گھر سے دعوت آتی ہے، تو اس کی دعوت کو تو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میں قصہ پڑھ رہی تھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ایک بار وہ گھوڑے پر سوار مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، تو صبح کے وقت راستے میں کچھ بدو اور غریب جو روٹیاں چن کے اور کھا رہے تھے، جب انہوں نے حضرت حسن بن علی کو دیکھا تو کہا آؤ ہمارے ساتھ نوش فرماؤ، اور جب حضرت حسن نے ان کی دعوت کو کیسے قبول کیا کہ اس گھوڑے پہ سے اترے اور ان کے ساتھ چن کے کھانے لگے۔ جب واپس ہوئے تو راستے میں کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ حسن تم نے یہ کیا کیا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو اور اس طرح تم نے روڈ پر۔ انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی، ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اگر میں ان کے ساتھ نہیں کھاتا تو گویا میں کوئی تکبر کرتا۔ میں سوچتی ہوں کہ میزبان بھی دیکھیں کیسے ہیں، کیا کوئی غریب یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیسے بلاؤں، میرے پاس تو کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے اس میں درس نہیں ہے کہ ایک روٹی چننے والا روڈ پر وہ بھی مہمان نوازی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹا، اور مہمان نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں کیسے روڈ پر کھا لوں۔ اور پھر یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک وقت میں 2-3 جگہ سے دعوت آتی ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمیں پہلے مدعو کرے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی رشتہ دار ہو اور دوست ہو، کوئی بھی ہو، جس نے آپ کو پہلے مدعو کیا ہے، آپ اس کا حق ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں۔ اگر آپ 2-3 جگہ شریک ہو سکتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، کہیں صرف شریک ہو جائیں، کہیں کھانا کھا لیں۔ دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ شریک نہ ہو سک رہے ہیں تو آپ اس سے معذرت کر لیں کہ چونکہ میرے پاس ان کی پہلی دعوت آ گئی لہٰذا میں شریک نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس نے دعوت دی ہے کہ آپ 3 بجے آئیے گا، اور پتہ چلا ہم انتظار کر کر کے وہ بیچارہ 5 بج گئے، آپ آ ہی نہیں رہے، کیونکہ میری تو شان یہ ہے کہ میں ذرا 1-2 گھنٹے لیٹ جاؤں۔ اب پکانے والے نے آپ کے لیے تازہ کھانا بنایا ہے، بچے بھوکے ہیں، گھر والے منتظر ہیں، لیکن ہم اس وقت نہیں پہنچے، تو میزبان کو اذیت نہ دیں۔ دوسرے، جب آپ کسی کے گھر جائیں تو کوشش یہ کریں کہ جہاں آپ کو میزبان نے بٹھایا ہے آپ وہیں پر بیٹھیں۔ بعض اوقات اچھا میں ذرا کچن میں تمہارے ساتھ ہیلپ کر دیتی ہوں، ذرا میں برابر کے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے پورا گھر آپ کے لیے تیار کیا ہو، صاف ستھرا کیا ہو سکتا ہے انہوں نے ایک ہی کمرہ کیا ہو، تو میزبان کتنا پریشان ہو جائے گا کہ اللہ دیکھیں وہ اس طرف آئے گا اور کچن تو اتنا بکھرا ہوا ہے اور فلاں کمرے میں، تو ہم تو اس کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن گئے۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر میزبان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ آنے والے مہمان کو اتنی دیر نہ کرے
کہ پتہ چلے وہ بیٹھے بیٹھے گھڑی دیکھ رہا ہے اور کھانا ہی نہیں چن کے دے رہا کہ وہ کھانا کھائے اور فارغ ہو جائے۔ دونوں کو ایک دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میزبان کو چاہیے کہ وہ کھانا اتنی تعداد یا مقدار میں ہو کہ پریشان نہ ہو جائے دیکھنے والے کہ کھانا تو اتنا سا ہے اور یہ 4-6 لوگ کیسے کھائیں گے۔ کیونکہ ہمارے کچھ ایسا مزاج ہو گیا ہے کہ جب تک دسترخوان پر 8-10 کھانے نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ مہمان کی عزت اور تواضع ہی نہیں ہے۔ مہمان کی تواضع اور عزت تو یہ ہے کہ آپ نے اسے بلایا ہے، مہمان کو آپ نے بلایا، آپ نے اس کو عزت دی اور وہ آپ کے گھر آیا، اس نے آپ کو عزت بخشی۔ لیکن آپ اتنا کھانا بنائیں کہ کھانا کافی ہو جائے۔ جب مہمان گھر سے جائے تو آپ اس کو دروازے تک رخصت کرنے جائیں، اور پھر مہمان کو چاہیے کہ جب مہمان رخصت ہو تو خوب دعائیں دے کے رخصت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دل کی تنگی کے ساتھ اور باہر نکلتے ہی دیکھو کیسے کھانے بنایا تھا، دیکھو اتنے لوگوں کو بلایا اور انتظام ہی نہیں تھا۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب مہمان آپ کو بلائیں اور اتفاق ہے کہ آپ روزے سے ہوں تو آپ روزہ توڑ دیں۔ جیسے نفل روزے کبھی رکھ لیتے ہیں، پیر جمعرات کے روزے رکھ لیتے ہیں، اور کسی نے آپ کو فون کیا میں نے آج بہت اچھا کھانا بنایا ہے، تمہاری پسند کا بنایا ہے، آؤ، تو اس کو منع نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی تمہارے کھانے پر اصرار کرتا ہے اور مجھے تعجب ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی تم روزہ توڑ دو اور بلانے والے کی تعظیم اور تکریم کرو اور اس کے ساتھ کھانے پر شریک ہو جاؤ۔ تو مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور میزبان جو آپ کو بلاتا ہے وہ بھی بڑا قابل قدر ہے کہ اس نے آپ کو مدعو کیا ہے۔ ہم شادیوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ مہمان کو بلایا ہے اور جس نے بلایا ہے میزبان کہاں غائب ہے کچھ پتہ ہی نہیں، اسٹیج پہ مووی اور تصویروں میں اتنا محو اور مگن ہے کہ آیا، آ کے اس نے کھایا اور وہ نکل گیا، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ مہمان کو جب آپ بلاتے ہیں اس کا استقبال بھی کریں، اس کو گیٹ تک، دروازے تک خدا حافظ بھی کریں۔ یہ مہمان کی عزت، تعظیم اور تکریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذرّی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔